अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो इस किताब पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, और उन किताबों पर जो आपसे पहले नाजिल की गई थीं, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए बराबर है, ख्वाह आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर दर हकीकत वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और उन्हें इसका शऊर नहीं। उनके दिलों में बीमारी है, फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसादी हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि दूसरे लोगों की तरह ईमान लाओ, तो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, यही लोग बेवकूफ़ हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के साथ तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनके मजाक का बदला उन्हें देगा, और उन्हें उनकी सरकशी में ढील देगा कि वो भटकते फिरें। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी है, फिर उनका सौदा नफाबख्श ना हुआ, और ना ही वो हिदायत पाने वाले हैं। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने उसके इर्द गिर्द रोशनी कर दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देखते। बहरे, गूंगे, अंधे हैं, वो पलट कर नहीं आएंगे। या उनकी मिसाल आसमान से बारिश लाने वाले बादल की सी है जिसमें अंधेरे हैं और गरज और चमक है। वो अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते हैं, मौत के डर से, बिजली की कड़क से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। चमक करीब है कि उनकी बीनाई अचक ले जाए। जब भी उनके लिए रोशनी होती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बीनाई सल्ब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन सको, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछूना बनाया और आसमान को छत, और आसमान से पानी बरसाया, और उसके जरिए तुम्हारी रोजी के लिए फल पैदा किए। बस अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ जबकि तुम जानते हो। और अगर तुम्हें इस बात में शक हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो उस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के सिवा अपने हिमायतियों को बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और ईमान लाने उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें वहां से फल खाने को दिए जाएंगे, वो कहेंगे, ये तो वही है जो पहले हमें दिया गया था, क्योंकि उन्हें मुशाबा चीजें दी जाती हैं, और उनके लिए वहां पाकीज़ा साथी होंगे, और वो हमेशा वहीं रहेंगे। अल्लाह किसी चीज की मिसाल बयान करने से आर नहीं रखता, खा वो छोटी हो या बड़ी। ईमान वाले जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन काफिर कहते हैं, अल्लाह इस मिसाल से क्या मुराद लेता है? इसके जरिए वो बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और वो सिर्फ उन्हीं को गुमराह करता है
جو نافرمان ہیں، جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو جدا کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تم اللہ پر ایمان کیسے نہیں لاتے، حالانکہ تم بے جان تھے اور اس نے تمہیں زندگی بخشی؟ پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمانوں کو درست کیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسا بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ اس نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں بتا دیا تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اور دیکھو، ہم نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور وہاں کی نعمتوں میں سے جہاں اور جب چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم نقصان اور گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، اس تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس میں ایمان سے انکار نہ کرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ سے ڈرو، اور صرف مجھ سے، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ چھپاؤ، اور سچ کو نہ چھپاؤ جب تم جانتے ہو وہ کیا ہے، اور نماز میں ثابت قدم رہو، باقاعدہ خیرات کرو، اور ان کے ساتھ جھکو جو جھکتے ہیں عبادت میں۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو اس پر عمل کرنے، اور پھر بھی تم کتاب کا مطالعہ کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ نہیں، اللہ کی مدد صبر اور نماز سے طلب کرو، یہ واقعی مشکل ہے، سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی والا دل رکھتے ہیں، جو اس یقین کو یاد رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل، یاد کرو وہ خاص نعمت جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دوسروں پر ترجیح دی اپنے پیغام کے لیے۔ پھر اپنے آپ کو اس دن سے بچاؤ جب کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آئے گی، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو باہر سے مدد ملے گی۔ اور یاد کرو، ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، انہوں نے تم پر سخت کام اور سزائیں لگائیں، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں بچایا، اور فرعون کی قوم کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور یاد کرو، ہم نے موسیٰ کے لیے 40 راتیں مقرر کیں، اور اس کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو عبادت کے لیے لے لیا، اور تم نے بڑی زیادتی کی، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہارے لیے شکر گزار ہونے کا موقع تھا۔ اور یاد کرو، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق اور باطل کے درمیان دیا، تمہارے لیے ہدایت پانے کا موقع تھا۔ اور یاد کرو، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے واقعی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بچھڑے کی پرستش کر کے۔
تو اپنے خالق کی طرف رجوع کرو توبہ کر کے، اور اپنے آپ کو ظالموں کو قتل کر دو، یہ تمہارے خالق کی نظر میں تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس نے تمہاری طرف رجوع کیا معافی کے ساتھ، کیونکہ وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یاد کرو، تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں، لیکن تم بجلی اور کڑک سے گھبرا گئے جب تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کہا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، مگر انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کی فراوانی میں سے جیسے چاہو کھاؤ، مگر دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو اپنی چال اور اپنی باتوں میں، اور ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید بڑھا دیں گے۔ مگر نافرمانوں نے انہیں دی گئی بات کو بدل دیا، تو ہم نے نافرمانوں پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس وجہ سے کہ وہ بار بار حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، ہم نے کہا اپنی لاٹھی سے پتھر پر مارو، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنے پانی کی جگہ پہچان لی۔ تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے، اس کی سبزیاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز۔ انہوں نے کہا، کیا تم بہتر کو بدتر سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی بستی میں اتر جاؤ، تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ ذلت اور مصیبت میں گھر گئے، انہوں نے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر ٹھہرا لیا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے اور اس کے رسولوں کو ناحق قتل کرتے رہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ سرکشی کرتے رہے اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو یہودی کی پیروی کرتے ہیں اور عیسائی اور سابی، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ان کے پاس ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، کہتے ہوئے ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو، شاید تم اللہ سے ڈرو، مگر تم اس کے بعد پلٹ گئے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم یقیناً گمشدہ لوگوں میں سے ہوتے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو تم میں سے وہ لوگ جو سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، تم ذلیل اور مردود بندر بن جاؤ، پس ہم نے اسے ان کے لیے، ان کے زمانے میں اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ بولے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ کون سی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ فرماتا ہے، وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ وہ بولے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ فرماتا ہے، وہ زرد رنگ کی گائے ہے، خالص اور گہرے رنگ کی،
देखने वालों की तवज्जो का मरकज। वो बोले, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें वाज़ेह तौर पर बताए कि वो कौन सी है। हमारे लिए तो तमाम गायें एक जैसी हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत हासिल करना चाहते हैं। उसने कहा, वो कहता है, एक बिछिया जो जमीन जूतने या खेतों को पानी देने के लिए नहीं सिखाई गई है, सही और बेऐब। उन्होंने कहा, अब तूने सच लाया है। फिर उन्होंने उसे कुर्बान किया, लेकिन अच्छी नीयत से नहीं। क्या तुम याद करते हो कि तुमने एक आदमी को कत्ल किया था और तुम आपस में जुर्म के बारे में झगड़े में पड़ गए थे? लेकिन अल्लाह वो चीज निकालने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। बस हमने कहा, इसको एक टुकड़े से मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, शायद तुम समझो। इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वो पत्थर की तरह हो गए, और सख्ती में इससे भी बदतर, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे हैं जिनसे नहरें फूटती हैं, कुछ और ऐसे हैं जो जब फटते हैं तो पानी निकालते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से डूब जाते हैं, और अल्लाह इससे बेखबर नहीं है जो तुम करते हो। क्या तुम ए ईमान वालों ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम पर ईमान लाएंगे? हालांकि उनमें से एक गिरोह ने अल्लाह का कलाम सुना और उसे जानबूझकर मस्ख कर दिया, इसके बाद कि उन्होंने उसे समझ लिया था। देखो, जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब एक दूसरे से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर की हैं, ताकि वो तुम्हारे रब के हुजूर तुमसे उन पर झगड़ा करें? क्या तुम समझते नहीं हो? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह उनकी छुपी और खुली सब बातों से वाकिफ है? और उनमें कुछ उन पर लोग भी हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते, महज अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं और महज कयास आराइयां करते हैं। बस खराबी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि इसके जरिए थोड़ी सी कीमत हासिल करें। बस उनके हाथों ने जो कुछ लिखा है उसकी वजह से उन पर खराबी है, और उस नफा की वजह से जो वो हासिल करते हैं। और वो कहते हैं कि हम पर आग सिर्फ चंद दिनों के लिए छुएगी। कह दो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है? अगर ऐसा है तो अल्लाह अपना अहद हरगिज नहीं तोड़ता। या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? भला जिसने बुराई कमाई और उसकी खता उसे घेर ले तो वही दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे वही जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मोहताजों से और लोगों से अच्छी बात कहो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर तुम में से थोड़े ही लोगों के सिवा सब ने मुंह मोड़ लिया, और तुम ही मुंह फेरने वाले हो। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि अपने खून ना बहाओ और अपने घरों से अपने आप को ना निकालो, फिर तुमने इकरार किया और तुम ही गवाह हो। फिर तुम ही वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो और अपने में से एक गिरोह को उनके घरों से निकालते हो, उन पर गुनाह और ज्यादती के साथ मदद करते हो। और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आएं तो उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि उन्हें निकालना तुम पर हराम है। क्या तुम किताब के बाज हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज का इनकार करते हो? बस तुम में से जो ऐसा करे उसकी सजा दुनिया की जिंदगी में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं, और कयामत के दिन वो सख्त अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। ये वो लोग हैं जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद लेते हैं। उन पर से अजाब हल्का न किया जाएगा और ना उनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी और उनके बाद पै दर पै रसूल भेजे, और हमने ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां दी और उनको रूहुल कुदुस से तक़वियत बख्शी। क्या हुआ
کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، پس کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کی تصدیق کرنے والی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح پانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب وہ ان کے پاس آئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت ہی برا ہے وہ مول جس پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ اللہ کی نازل کردہ چیز کا انکار کرتے ہیں، محض اس حسد کی بنا پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے جسے چاہا نبوت عطا فرمائی، پس انہوں نے غضب پر غضب مول لیا، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور ان کے پاس موجود کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ پھر تم پہلے اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر کہا کہ جو ہم نے تمہیں تورات دی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور اس کی باتوں کو غور سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچا دی گئی۔ کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برے حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں صرف تمہارے لیے ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تم ضرور انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اور اگر ایسی عمر بھی مل جائے تو بچنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اس قرآن کو نازل کرتا ہے، جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے؟ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کی تصدیق کرتا تھا تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے چلے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کے بارے میں پھیلاتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کو جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی کچھ نہ سکھاتے تھے، مگر یہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، لہٰذا کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جا سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، نفع بخش نہیں، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص اس کا خریدار ہوا
وہ آخرت میں کوئی حصہ پانے والا نہیں ہے، اور کیا ہی برا ہے وہ معاوضہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہتر اجر ہوتا۔ اگر وہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ اہل کتاب میں سے کافروں کی خواہش ہے اور نہ مشرکوں کی کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا بھلا نہیں دیتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار؟ کیا تم اپنے پیغمبر سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح پہلے موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ اور جو شخص ایمان کو کفر سے بدل دیتا ہے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ مگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے یہودی یا عیسائی کے، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، بلکہ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک عمل کرے اسے اپنے رب کے پاس اپنا اجر ملے گا۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک ہی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی بات ان لوگوں کی طرح ہے جو کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ قیامت کے دن ان کے جھگڑے میں فیصلہ کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکتا ہے اور انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کا ان میں داخل ہونا مناسب نہیں سوائے خوف کے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں سخت عذاب۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات موجود ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر محیط اور جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اسی کی طرف سے ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنا چاہیے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اسے جھٹلاتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی،
نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش اس کے کچھ فائدے دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو، جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پوری کر دکھائیں، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور جائے امن بنایا اور کہا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما، اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک فرما بردار جماعت پیدا کر، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑتا ہے سوائے اس کے جو اپنی جان کو بے وقوفی سے پست کرتا ہے؟ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور پاکیزہ بنا دیا، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ دیکھو، اس کے رب نے اس سے کہا، جھک جا اپنی مرضی میرے آگے۔ اس نے کہا، میں جھکتا ہوں جہانوں کے رب اور پروردگار کے آگے۔ اور یہی وہ وصیت تھی جو ابراہیم نے اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑی، اور یعقوب نے بھی ایسا ہی کیا۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، پھر اسلام کے دین کے سوا مرنا نہیں۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب موت یعقوب کے سامنے آئی؟ دیکھو، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک سچا اللہ ہے، ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جو گزر چکی ہے، وہ اپنے اعمال کا پھل پائیں گے، اور تم اپنے اعمال کا۔ تمہارے معاملے میں ان کے اعمال کا کوئی سوال نہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہودی یا عیسائی بن جاؤ۔ تم کہو، نہیں، میں تو ابراہیم کے سچے دین کو پسند کرتا ہوں، اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تم کہو، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو وحی ہمیں دی گئی ہے، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور قبائل کو دی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ پس اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہ صرف تم سے جدا ہیں۔ سو اللہ ان سے تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہمارا دین اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہو، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔
کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے پاس گواہی رکھنے کے باوجود اسے چھپائے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے نہیں جاؤ گے۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ کہو، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے اس قبلے کو جس پر تم تھے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا کون ساتھ دیتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات بہت مشکل تھی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کے آسمان کی طرف بار بار پھرنے کو دیکھتے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ راضی ہوں۔ پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کو ہر قسم کی نشانی لے کر بھی آئیں تو وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس نیکیوں میں جلدی کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تم سب کو جمع کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے بھی تم نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ بس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید تم ہدایت پا جاؤ، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان سعی کرنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے
تو اللہ اس کی قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہے اور جسے ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر پر مرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان جہازوں میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے سمندر میں چلتے ہیں اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان سب میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو عبادت کے لیے اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ایمان والے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کاش ظالم لوگ دیکھ سکیں، دیکھیں گے تو عذاب دیکھیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے اپنے پیروکاروں سے برابت کر لیں گے، وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے درمیان تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے پاس ایک اور موقع ہوتا تو ہم بھی ان سے برابت کر لیتے جیسے انہوں نے ہم سے برابت کر لی ہے۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال کا صرف پچھتاوا دکھائے گا اور ان کے لیے آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اے لوگو، زمین پر جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برے اور شرمناک کاموں کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلیں گے۔ کیا؟ اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل اور بے ہدایت تھے۔ جو لوگ ایمان سے انکار کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چرواہا ان چیزوں کو پکار رہا ہو جو صرف آوازوں اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتی، بہرے، گونگے، اندھے، وہ عقل سے خالی ہیں۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے جو پاک چیزیں مہیا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، لیکن اگر کوئی مجبوری میں ہو، بغیر سرکشی کے اور حد سے تجاوز کیے بغیر، تو وہ بے گناہ ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ کتاب میں اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ انہیں آگ پر کتنی ہمت ہے! یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالتے ہیں وہ دور کی جدائی میں ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں،
سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگی اور مصیبت میں اور جنگ کے وقت صبر کریں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو دستور کے مطابق کام لیا جائے اور اسے اچھے طریقے سے معاوضہ ادا کیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مساوات کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم اپنے آپ کو روک سکو۔ یہ حکم ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑتا ہے تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معقول طریقے سے وصیت کرے۔ یہ پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ اگر کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدل دے تو گناہ ان پر ہوگا جو اسے بدلتے ہیں۔ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا ناانصافی کا خوف کرے اور کے درمیان صلح کرائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری سیکھ سکو۔ مقررہ دنوں کے لیے روزے رکھو، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو مقررہ تعداد بعد کے دنوں سے پوری کرے۔ جو لوگ اسے مشکل سے کر سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے کہ ایک غریب کو کھانا کھلائیں، لیکن جو اپنی خوشی سے زیادہ دے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور فیصلے حق اور باطل کے درمیان کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ اس لیے تم میں سے ہر وہ شخص جو اس مہینے میں اپنے گھر پر موجود ہو اسے روزے رکھنے میں گزارے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تب مقررہ مدت بعد کے دنوں سے پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تم پر مشکل نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مقررہ مدت پوری کرو اور اس کی تسبیح کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور شاید تم شکر گزار بن۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں یقیناً قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار کو دل سے سنیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر چل سکیں۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے قریب جانا جائز ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم آپس میں چھپ کر کیا کرتے تھے، لیکن اس نے تمہاری طرف رجوع کیا اور تمہیں معاف کر دیا، سو اب ان کے ساتھ رہو اور وہ کچھ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری تمہیں اس کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ لیکن جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ نہ رہو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری سیکھیں، اور اپنا مال آپس میں فضول کاموں میں نہ کھاؤ، اور نہ ہی اسے ججوں کے لیے چارہ کے طور پر استعمال کرو، اس ارادے سے کہ تم لوگوں کے مال کا تھوڑا سا حصہ ناحق اور جان بوجھ کر کھا سکو۔ وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وہ محض نشانیاں ہیں جو لوگوں کے معاملات میں مقررہ اوقات اور حج کے لیے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں اگر تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی یہ ہے
کہ تم اللہ سے ڈرو، گھروں میں مناسب دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، کیونکہ فساد اور ظلم قتل سے بدتر ہیں۔ لیکن مسجد حرام میں ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ وہاں پہلے تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو۔ یہی ان لوگوں کا بدلہ ہے جو ایمان کو دباتے ہیں، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی کرنے والوں کے سوا کسی پر تعدی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں کا بدلہ بھی۔ پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورے کرو۔ پھر اگر تم روکے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے بھیج دو، اور اپنے سر نہ منواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو جس سے منوانا ضروری ہو تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھانا چاہے تو جتنی قربانی میسر آئے کرے، اور جس کو قربانی میسر نہ آئے تو 3 روزے حج میں رکھے اور 7 گھر آ کر۔ یہ 10 پورے ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، سو جو شخص ان میں حج کا ارادہ کرے تو حج میں بے حیائی اور گناہ اور جھگڑا نہ کرے، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زاد راہ لے چلو، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل یعنی تجارت سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مقام حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ پھر تیزی سے اس جگہ سے آگے بڑھو جہاں سے عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنی عبادتیں پوری کر لو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دل و جان سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں اپنی نعمتیں عطا فرما، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہیں وہ کچھ ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ مقررہ دنوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، لیکن اگر کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اگر اس کا مقصد نیکی کرنا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم ضرور اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ایسے شخص کی مثال ہے جس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں بات تمہیں چکا چوند کر دے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو دشمن ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو اس کا مقصد ہر جگہ زمین میں فساد پھیلانا اور کھیتوں اور مویشیوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے،
لیکن اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ تکبر کی وجہ سے مزید گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کے لیے جہنم کافی ہے، یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایسے شخص کی مثال ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے دل سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب اللہ بادلوں کے سائبانوں میں فرشتوں کے ساتھ ان کے پاس آئے اور معاملہ طے پا جائے؟ لیکن تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کا انعام پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہت پرکشش بنائی گئی ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن پرہیزگار قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس کتاب میں صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جنہیں وہ دی گئی تھی۔ ان کے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے پھر اللہ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو اس سچائی کی طرف ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں اس طرح داخل ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر نہیں آیا تھا؟ ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں، اور وہ اس قدر ہلائے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ اللہ کی راہ سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام تک پہنچنے سے روکنا، اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کافر کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور کوشش اور جدوجہد کی، انہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا خرچ کریں، کہو جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو ان کے اثرات اس دنیا اور آخرت پر۔ وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو سب سے بہتر کام وہ ہے جو ان کی بھلائی کے لیے ہو۔ اگر تم ان کے معاملات اپنے معاملات میں ملا دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن اللہ اس شخص کو جانتا ہے جو فساد کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس شخص سے جو بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا،
وہ یقیناً عظمت والا، حکمت والا ہے۔ کافروں مشرکات سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک ایمان والی لونڈی کافروں سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اپنی طرف مائل کرے، اور نہ اپنی لڑکیوں کی شادی کافروں سے کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک ایمان والا غلام کافر سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اپنی طرف مائل کرے۔ کافر تمہیں صرف جہنم کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ وہ اس کی حمد بیان کریں۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف ہے، سو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح آؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور اپنی قسموں کو آپس میں فتنہ کا ذریعہ نہ بناؤ کہ پاؤں ڈگمگا جائیں اور راہ خدا میں تمہیں تکلیف پہنچے، اور تم صبر کرو، اور اللہ تمہارے صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری بے موقع قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن تمہارے دلوں کے ارادوں پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ جن عورتوں سے تم نے قسم کھائی ہے کہ ان سے الگ رہو گے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت میں انہیں واپس لینے کا زیادہ حق ہے اگر وہ صلح چاہتے ہوں، اور عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ان پر مردوں کے ہیں، معروف طریقے سے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار جائز ہے، اس کے بعد یا تو بھلے طریقے سے ساتھ رہیں یا بھلے طریقے سے جدا ہو جائیں۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، ہاں اگر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت اپنی آزادی کے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی یعنی تیسری مرتبہ تو اب اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے نکاح کرے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور وہ اسے طلاق دے دے۔ اس صورت میں اگر وہ دونوں سمجھیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ سمجھدار لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں واپس لے لو یا بھلے طریقے سے انہیں آزاد کر دو۔ انہیں اس غرض سے واپس نہ لو کہ ان پر ظلم کرو یا ان کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو ہنسی نہ بناؤ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں اپنے سابق شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو اگر وہ آپس میں بھلے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ ہدایت تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں
अगर बाप मुद्दत पूरी करना चाहे और बाप पर उनके खाने और पहनने का खर्च है, मारूफ तरीके पर, किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। न माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ पहुंचाई जाए और न बाप को उसके बच्चे की वजह से, और वारिस पर भी इसी तरह है। फिर अगर वो दोनों बाहमी रजामंदी और सलाह मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को किसी दूसरी औरत से दूध पिलवाना चाहो तो उसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुमने जो कुछ देना हो मारूफ तरीके से अदा कर दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल को देख रहा है। और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक रोके रखें। फिर जब वो अपनी मियाद को पहुंच जाएं तो उनके बारे में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बारे में कोई मारूफ इक़दाम करें। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से बाखबर है। और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों से निकाह का इशारा करो या अपने दिलों में उसका इरादा छुपा रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उनका जिक्र अपने दिलों में करोगे, मगर उनसे खुफिया बातचीत ना करो। अलबत्ता कोई बात मारूफ तरीके से कह दो और निकाह का पुख्ता इरादा न करो यहां तक कि मुर्ररा मुद्दत पूरी हो जाए। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात जानता है, इसलिए इससे डरते रहो। और जान लो कि अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और बड़ा बुर्दबार है। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने उनसे हम बिस्तरी ना की हो या उनका मेहर मुकर्रर ना किया हो। अलबत्ता उन्हें कुछ दे दो, मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक। ये मारूफ तरीके पर दिया जाने वाला हक है। और अगर तुम उन्हें तलाक दे दो इससे पहले कि तुम उनसे हम बिस्तरी करो मगर उनका मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा मेहर उन्हें देना होगा, इल्ला ये कि वो अपना हक माफ कर दें या वो शख्स अपना हक माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरे है। और मर्द का माफ कर देना तकवा के ज्यादा करीब है। और आपस में एहसान करना ना भूलो, अल्लाह तुम्हारे सब आमाल को देख रहा है। अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के आगे आजिज़ी से खड़े रहो। और अगर तुम्हें किसी दुश्मन का खौफ हो तो पैदल ही नमाज पढ़ लो या सवार होकर, जैसे तुम्हारे लिए आसान हो। फिर जब तुम अमन में हो तो अल्लाह की इस तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम पहले नहीं जानते थे। और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो उन्हें 1 साल तक नान नफका और रिहाइश देने की वसीयत करें। फिर अगर वो अपनी मर्जी से चली जाएं तो उनके बारे में तुम पर कोई गुनाह नहीं, उन मामलात में जो वो अपने लिए मुनासिब तरीके से करती हैं। और अल्लाह बड़ी कुदरत वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और तलाक याफ्ता औरतों के लिए भी मुनासिब तरीके से खर्चा मुकर्रर किया जाए, ये परहेजगारों पर फर्ज है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन लोगों की तरफ नजर नहीं की जो अपने घरों से निकले, हालांकि वो हजारों की तादाद में थे, मौत के डर से? तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रगुजार हैं। और अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देगा, फिर अल्लाह उसे बढ़ाकर दुगना कर देगा और उसके लिए बड़ा अजर है। और अल्लाह ही माल रोकता है और कुशादा करता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या तुमने बनी इसराइल के बाद के गिरोहों की तरफ नजर नहीं की जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें? उसने कहा कि क्या ये बात हो सकती है कि अगर तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया जाए तो तुम जिहाद न करो? उन्होंने कहा कि हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें, हालांकि हम अपने घरों से और अपनी औलाद से निकाले जा चुके हैं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो उनमें से थोड़े से लोगों के सिवा सब ने रुख फेर लिया, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को मुसल्लत कर दिया है। वो बोले,
کہ وہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حکومت کے مستحق ہیں اور اسے تو مال و دولت کی فراوانی بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے تم پر اسے فضیلت دی ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں بڑی وسعت عطا کی ہے۔ اللہ اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہوگا اور موسیٰ اور ہارون کے گھر والوں کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہوں گی جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو اس نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائش میں ڈالنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا اور جو اسے چکھے گا بھی نہیں وہی میرا ہوگا۔ البتہ جو ایک چلو بھر ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پانی پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ مگر جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے بولے کہ کتنی ہی بار تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غلبہ پایا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر آئے تو دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کی دولت نازل فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور اسے وہ کچھ سکھایا جو چاہا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، مگر اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہیں سچ سچ سناتے ہیں اور یقیناً تم رسولوں میں سے ہو۔ ہم نے ان رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے ایک سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے پاس روشن نشانیاں آنے کے بعد وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا اور بعض نے انکار کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی زندہ قائم رکھنے والا ابدی، نہ اونگ اسے آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے سوائے اس کے حکم کے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بندوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اور نگرانی سے وہ تھکتا نہیں، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا محافظ ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کافروں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے رب کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا
اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مثال سنو جو ایک بستی پر سے گزرا، جو اپنی چھتوں سمیت اجڑی پڑی تھی۔ اس نے کہا، اللہ اسے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ پوچھا، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا، 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا، بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، ان پر زمانے کا اثر نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے اور گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ بات اس پر واضح ہو گئی تو بولا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو فرمایا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا، 4 پرندے لو، انہیں اپنے پاس رکھو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنے احسان کا منت اور اذیت کے ذریعے اسے ضائع نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نرم بات اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینا برسے اور اسے صاف چٹان بنا دے۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو بلند اور زرخیز ہو۔ اس پر زور کا مینا برسے تو وہ 2 گنا پھل دے، اور اگر زور کا مینا نہ برسے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہری بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپے کی حالت میں پہنچا دیا جائے اور اس کی اولاد کمزور ہو کہ اپنا بھلا برا نہ سمجھ سکے؟ پھر ایک آندھی آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، ان میں سے خرچ کرو، اور گھٹیا چیزوں کا ارادہ بھی مت کرو کہ ان میں سے کچھ دے ڈالو، حالانکہ تم خود انہیں لینے کے لیے تیار نہ ہو، سوائے اس کے کہ آنکھیں بند کر کے لے لو۔ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ دانائی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے دانائی دی جاتی ہے اسے بے شک بڑا فائدہ پہنچتا ہے، مگر نصیحت صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا نظر مانو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
انہیں ہدایت دینا تمہارے ذمے نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہوگا، اور تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، باہر چل پھر نہیں سکتے۔ ناواقف آدمی ان کی شرافت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بے نیاز ہیں، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ یہ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور جو مال بھی تم انہیں دو گے اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کھانے والے اس شخص کی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ اس نے پہلے کیا ہے وہ معاف ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو لوگ اس حرام کام کو دوبارہ کریں گے وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بدکار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ اس کے لیے آسانی ہو، اور اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص جس پر حق ہے وہ بول کر لکھوائے، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے نادان یا کمزور ہو یا بول کر لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ بول کر لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسی گواہ ہوں جن سے تم راضی ہو، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور معینہ مدت کے لین دین کو چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے، اور تمہارے درمیان شک پیدا ہونے سے بچانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ہاں، اگر تم آپس میں نقد لین دین کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اسے نہ لکھو، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو گریوی رکھ لی جاؤ، اور اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے پاس امانت رکھے
तो अमानतदार चाहिए कि अपनी अमानत पूरी दयानतदारी से अदा करे और अपने रब से डरता रहे। गवाही को मत छुपाओ, क्योंकि जो शख्स गवाही छुपाता है उसका दिल गुनाह से आलूदा हो जाता है, और अल्लाह हर उस चीज को जानता है जो तुम करते हो। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात चाहे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। वो जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूल उस पर ईमान लाता है जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल की गई है, और अहले ईमान भी इसी तरह ईमान लाते हैं। उनमें से हर एक अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान रखता है। वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते, और वो कहते हम कि हमने सुना और हमने मान लिया। ए हमारे रब, हम तेरी बख्शिश के तलबगार हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। उसे हर वो नेकी मिलेगी जो उसने कमाई, और हर वो बुराई भुगतेगी जो उसने कमाई। दे हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या खता करें तो हम पर गिरफ्त न कर। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर इतना बोझ न डाल जिसे उठाने की हम में ताकत न हो। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा कारसाज है, हमें काफिरों के मुकाबले में मदद